हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। आज एक दफ़ा फिर ट्रंप न्यूज़ में है, टॉप न्यूज़ में है, इसलिए वी हैव टू डिस्कस हिम। वो जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्लोबल ऑर्डर को, वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रही है। वादा तो उन्होंने ये किया था कि वो वॉर ख़त्म करेंगे, लेकिन आज उन्होंने यमन पे अटैक किया है, जिसकी अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से वो यूक्रेन के मसले को लेके चल रहे हैं, ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जो कुछ सीरिया में हो रहा है और जो कुछ लेबनान में हो रहा है, उस सब को देख के एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि ही इज़ नॉट अ पीस मेकर, जो वो क्लेम कर रहे हैं। और उन्होंने तो कहा था कि वो नोबेल पीस प्राइज़ भी अपने लिए आता देख रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया में पीस मेंटेन करेंगे। लेकिन ये होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने अब जो एक सबसे बड़ा मिडल ईस्ट में यूएस का आप ऑपरेशन कह सकते हैं, उसको स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने यमन पे हमला किया है। एग्जैक्ट ख़बर मैं आपसे अगर शेयर करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्राइक्स इन यमन kill 31 as Trump vows to end Houthi attacks. हुसीज़ कौन है, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले इस खबर को देख लें ज़रा। दिस इज़ द फर्स्ट US strikes against Yemen's Houthis since Donald Trump took office. It killed 31 people, the rebels said on Sunday, with the president warning that hell will rain down upon the group if it did not stop attacking shipping. इसकी बैकग्राउंड ये है कि हुसीज़ एक रेबल ग्रुप है यमन का, और यमन जो है आप यूँ समझे सऊदी अरेबिया का नेबर है, बिल्कुल उसके बैकयार्ड में आता है और वहीं से रेड सी भी गुजरता है। सो जब से इज़राइल ने गाज़ा पे अटैक किया है, हुसीज़ ने जो भी शिपिंग रूट है रेड सी का, उसमें से गुजरने वाले इजरायली शिप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ उन्होंने समझा कि हम किसी तरह कोई डैमेज इस तरह इजराइल को दे सकें। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी, लेट्स पुट इट दिस वे, कि अगर हिजबुल्ला अपने तौर पे लड़ रहा है, हमास अपने तौर पे लड़ रहा है, तो हुसीज़ ने ये समझा कि हमारा जहाँ पे ज़ोर चलता है हम वहाँ पे डैमेज करने की कोशिश करें इजराइल को। वाई? बिकॉज़ हिजबुल्ला, हमास और हुसीज़ ये मिल के बैक करते हैं और सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन कॉज को अगेंस्ट इसराइल। और इनका जो एग्जैक्ट स्लोगन है, अगर वो मैं आपको बताऊं, तो वो कहते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, कर्स द ज्यूज़, विक्ट्री टू इस्लाम। सो ये एक रिलीजियस ग्रुप है। अगर बैकग्राउंड में जाएं तो बैक इन 1991 एक हुसी फैमिली थी यमन में, जो कि शिया फैक्शन से बिलोंग करती है, और उस वक्त ये तकरीबन रूल करते थे उस एरिया में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो यमन में नई गवर्नमेंट बनी, उनके साथ इनकी फ्रिक्शन बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते ये एक बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होके रह गए, बिल्कुल एक छोटी सी कम्युनिटी जिसका कोई असर रसूख नहीं था। उसके बाद बिल्कुल जब ये मार्जिनलाइज्ड हो गए तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, जो एक रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट थी, कि क्योंकि ये लोग बिल्कुल बाकी के यमन से कट के एक छोटा सा ग्रुप रह गए थे, तो इन्होंने अपने रिवाइवल के लिए एक कैंपेन भी स्टार्ट की, एक मूवमेंट भी स्टार्ट की। उस मूवमेंट में इनकी छोटी मोटी लड़ाई यमन की उस वक्त की गवर्नमेंट से भी होती रहती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर भी शुरू कर दी। इनके ट्रेंड गोरिल्लाज आ गए, जो कि समझा जाता है कि ईरान ने इनको शायद बैक किया, और ईरान ने ही उनको वो ट्रेनिंग दी, और ईरान ने ही इनको असलहा भी दिया। उसके बाद इनका ब्रीफ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पे वक्तन फ़वक्तन सऊदी अरेबिया के साथ भी होता रहा। लेकिन ये सही तरह मंजर आम पे तब आए जब इनका एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ यमन में एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ जो कि वेस्टर्न अलायंस ने मिलके बनाई थी यमन में, जो एक तरीका है पूरे मिडल ईस्ट में वही मॉडल चलता है कि वेस्टर्न अलायंस जिन लोगों को समझता है कि वो उन कंट्रीज़ में जो लोग उनके एलाइज़ हो सकते हैं, वो उनकी गवर्नमेंट बनवा देते हैं वहाँ पे। इन्होंने उस गवर्नमेंट को, वेस्टर्न बैक गवर्नमेंट को टफ़ टाइम देना शुरू किया, उनके साथ गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट की। आहिस्ता आहिस्ता वो जंग इतनी बढ़ी कि वो बॉर्डर तक आ गई, और ब्रीफली मार्च में 2015 में उसमें सऊदी अरेबिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और इस सारी जंग में, यमन की ये जो जंग हुई, उसमें यूएन ने इंटरवीन किया। सऊदी अरेबिया ने भी बीच में आके कहा कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो जो वेस्टर्न गवर्नमेंट थी वहाँ पे, इनके मुकाबले में, हुसीज़ के मुकाबले में सऊदी अरेबिया उनका साथ देता रहा। तो वहाँ दो डिविजन्स हो गई। बहुत बड़ा इलाका हुसीज़ ने कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे एक अपनी गवर्नमेंट कह लें या अपनी रिट कायम कर ली, और जो बाकी का इलाका था यमन का,
جو کہ عدن کا زیادہ تر ایریا سینٹرل تھا اس میں اس دوسری گورنمنٹ نے جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کو ویسٹ سپورٹ کر رہا تھا وہ وہاں تک محدود ہو کے رہ گئے. تو تب سے یمن جو ہے وہ کانفلکٹ کا شکار ہے. وہاں پہ حوثیز اور جو ویسٹرن گورنمنٹ ہے کولیشن ان کی مستقل آپس میں ایک طرح کی جنگ جاری ہے اور وہاں پہ بہت برے حالات ہیں. یہ ایک پرماننٹ تھریٹ کی شکل میں سامنے آیا سعودی عربیہ کے لیے بیکاز جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ان کی ریلیجس ایفیلیشن ہے وہ شیعہ فیکشن کے ساتھ ہے اور ان کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے ایران. ایک ایسا ایکسس جو کہ ریزسٹنس کرے گا اسرائیلی جو جبر ہے اور اسرائیلی وہاں پہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کے خلاف, اور حماس, حزب اللہ اور حوثیز اس کا حصہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حوثیز نے یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ایران ان کو بیک کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایک کرپٹ سسٹم کے خلاف اپنے ملک میں لڑ رہے ہیں اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم پیلسٹینین کاز کو بھی سپورٹ کریں گے. اور اسی کاز کو سپورٹ کرتے کرتے انہوں نے جب غازہ وار شروع ہوئی تو اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ریڈ سی میں جو کہ ایک شپنگ روٹ ہے تقریباً ایشیا ٹو یورپ سب سے شارٹ روٹ ہے, ٹریڈ ہوتی ہے, کامرس ہوتی ہے, ہر وقت وہاں سے کارگو شپس گزر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں پر اسرائیل کے شپس کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑا اکنامک لاس تھا اسرائیل کے لیے کہ وہ غازہ میں تو جو کرنا چاہ رہے تھے کر رہے تھے لیکن ان کے شپنگ روٹ پہ حوثیز آ کے انہیں اٹیک کرتے تھے اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا. سو مچ سو کہ نیدرلینڈ, کینیڈا, بحرین, آسٹریلیا ان سب کنٹریز نے مل کے یہ پلان بنایا کہ کسی طرح ایئر سٹرائکس کر کے حوثیز کو کنٹرول کیا جائے بیکاز اس کے علاوہ جو روٹ ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ سے ہو کے گزرتا ہے وہ بہت لمبا پڑتا ہے اور اس سے جو کاسٹ ہے شپنگ کاسٹ, روٹ کاسٹ ہے چیزوں کی وہ بڑھ جاتی ہے اور اسی وجہ سے گلوبل انفلیشن بھی ہم نے دیکھی ہے جب سے غازہ وار سٹارٹ ہوئی ہے. سو دس از دا بیک گراؤنڈ آف حوثیز کہ یہ پارشلی یمن کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ وہاں پہ اپنے اندر ڈومیسٹکلی بھی فائٹ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ سمجھتا ہے یہ ان کے لیے تھریٹ ہے اور ریڈ سی میں یہ اٹیک کرتے ہیں اسرائیلی کنٹینرز کو, اسرائیلی ٹریڈ شپس کو, جس کی وجہ سے اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے. اس سب بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ایران پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشر بلڈ کرنا شروع کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی نیوکلیئر پروگرام پہ بات کریں. دوسری طرف انہوں نے حزب اللہ اور حماس کو تقریباً نیوٹرلائز کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے اسماعیل ہانیہ اور حماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو تہران میں قتل کر دیا گیا. اسی طرح جو حزب اللہ ہے لبنان میں اس کو بھی کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. اب اگر کوئی باقی ہے تو وہ حوثیز ہیں. سو وہ جو ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ تقریباً ہر طرح کی نیگوسیشن میں, چاہے وہ رشیا کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہوں یوکرین وار کے لیے, چاہے وہ کوئی پیس پلان بن رہا ہو عرب کنٹریز کا لیکن اس میں سعودی عربیہ نہ شریک ہو رہا ہو, ویسٹرن بیکڈ سارے فارمولاز میں سعودی عربیہ آپ کو نظر آیا کیونکہ یہ ساری جنگ سعودی عربیہ کے بیک یارڈ میں ہو رہی ہے, بالکل ان کی بیک سائڈ پہ ہو رہی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اسلام کا خطرہ بھی ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں حوثیز پہ اٹیک کیا ہے. سو انہوں نے بیسکلی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اب اپنی ملٹری مائٹ لانچ کر دی ہے ان دا مڈل ایسٹ. یہ جب سے غازہ وار شروع ہوئی ہے تب سے سب سے بڑا ملٹری آپریشن ہے جو یو ایس نے مڈل ایسٹ میں ڈائریکٹلی کیا ہے. اس سے پہلے وہ اسرائیل کو سپورٹ ضرور کر رہے تھے لیکن ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے. آلدو غازہ وار میں کافی ایسے سائنز ملے ہیں جس میں یہ بھی چیزیں باہر آئیں, پتہ چلیں کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے یو ایس سولجرز اسرائیل میں گئے ہوئے ہیں. اینی ویز میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی چلوں کہ فوٹیج کیا دکھاتی رہی ہے. فوٹیج آن حوثی میڈیا شوڈ چلڈرن اینڈ ویمن among those being treated in hospital emergency room including a dazed girl with blackened legs wrapped in bandages. کیونکہ ان کا کافی نقصان ہوا ہے اور ٹرمپ نے اپنے جو پوسٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ, دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ انپریزیڈینشیل کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی اپنی آفیشیل پوزیشن لیتے ہیں اس کے لیے وہ اپنا ہی پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل یوز کرتے ہیں. اور دس از ویری انپریسیڈنٹڈ بیکاز جو آفیشیل فورمز ہیں جس طرح ایکس کے اوپر ہینڈلز بنے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس کے, ان کے اسپوکس پرسن کے, سارے ڈپارٹمنٹس کے, اگر وہ ڈپارٹمنٹس وہ پوسٹ کریں تو دیٹ آلسو میک اے لاٹ آف آفیشیل سینس. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ انداز ہے, وہ خود پرسنلی
اپنے ٹروتھ سوشل پہ جو ان کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پہ آ کے ٹویٹ کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ میں کوئی ڈپلومیٹک نارمز یا کوئی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہوتی، وہ بہت کروڈ وے میں بات کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے حماس کے لیے کہا کہ آپ سارے ہاسٹیجز ریلیز کر دیں ورنہ آئی ول لیش ہیل آن یو. سو اسی طرح کے الفاظ انہوں نے یہاں استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا ٹو آل ہوسی ٹیررسٹس یور ٹائم از اپ اینڈ یور اٹیکس مسٹ اسٹاپ اسٹارٹنگ ٹوڈے. If they don't, hell will rain down upon you like nothing you have ever seen before. Trump posted this on the Truth Social platform. He also warned Iran, the Houthis' alleged main backer, that it needed to immediately halt support for this group. He said if Iran threatened the United States, America will hold you fully accountable and we won't be nice about it. So انہوں نے ایک ہی میسج میں ہوسیز کے اوپر اٹیک کو بھی ویریفائی کر دیا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہے، اور ساتھ اس کو ایران سے بھی جوڑ دیا ہے. سو اف حماس از ویکنڈ اینڈ ناؤ ہوسیز آر انڈر اٹیک، تو وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس جس کو ایران کہتا ہے مڈل ایسٹ میں اپنا، وہ کافی ویک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ایران کا انفلوئنس ویک کرنا مڈل ایسٹ میں میجر پلان ہے، اور اس میں ان تینوں جو تنظیمیں ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہی اہم تھا، کیونکہ یہی تھیں جو آن بہاف آف ایران لڑ رہی تھیں. ہر جگہ ایران کی بیکنگ کی سے مراد ہے کہ ان کو نہ صرف آنے جانے میں سپورٹ ملتی تھی مڈل ایسٹ میں ٹریول میں، بلکہ ان کو اسلحہ بھی ایران شاید پرووائڈ کرتا تھا. اور اب جب ان سب کو بہت ویک پوزیشن پہ لانے کے بعد ایران کے اوپر اگر پریشر جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کریں، تو اس میں ایران کافی ویک پوزیشن میں ہوگا. سو انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. ہوسیز پہ حملہ کر کے ایران کو میسج دیا ہے، اینڈ دس ٹائم اٹ از ناٹ جو بائیڈن، اٹ از ناٹ اسرائیلیز، اٹ از ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف، جن کے ابھی 4 سال باقی ہیں اور جو وارز کو ختم تو نہیں کرا سکے، انہوں نے ایک نئی وار ضرور شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ پینٹاگون نے کہا کہ دا ہوسیز ہیو اٹیکڈ US وارشپس 174 times and commercial vessels 145 times since 2023. The Houthis say the attacks are in solidarity with Palestinians over Israel's military onslaught in Gaza with Hamas. So اگر یو ایس نے یہ اس لیے اٹیک کیا ہے کیونکہ ان کے ملٹری ویسلز کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے تھے ریڈ سی میں، تو یہ اس کا جواب دیا ہے. اور اب یقیناً آپ آنے والے ٹائم میں یہ سنیں گے کہ ہوسیز پہ اٹیک کرنا، یمن پہ اٹیک کرنا یو ایس کی نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے. یہاں پہ بھی وہ ایک تیر سے دو شکار کریں گے. ایک تو وہ کہیں گے کہ یہ یو ایس کے ویسلز پہ اٹیک کرتے رہے ہیں، اور ساتھ وہ ساتھ دیں گے اسرائیل کا بھی، جن کے کارگوز کو وہ ہٹ کرتے رہے ہیں. سو دس از اے میجر ڈیولپمنٹ. اور یمن کے اوپر اٹیک جو آلریڈی ایک بہت وار ٹورن کنٹری ہے، وہاں پہ قحط بھی ہے، بہت عرصے سے اس سے تھریٹ بھی فیل کر رہا ہے سعودی عربیہ، ہینڈل بھی نہیں کر پا رہا اس کو. ریلیجس فیکشن کا بھی ڈفرینس ہے، اور یہ اسرائیل کے بھی خلاف ہیں، ایران سے بھی کنیکٹڈ ہیں. اس سارے سینیریو میں اب کافی کلیئرٹی آتی جا رہی ہے کہ یقیناً مڈل ایسٹ میں جو پلان ہے، جو گریٹر اسرائیل پلان ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، جس میں لیبنان میں بھی تقریباً یہ لوگ سول وار سٹارٹ کر چکے ہیں، وہاں پہ مستقل اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. اس کے علاوہ سیریا میں ایک ایسی رجیم بنا دی گئی ہے، ایک ایسے شخص کو، اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو کروں گی، ایک ایسے شخص کو سیریا کا صدر بنا دیا گیا ہے جو اصل میں یو ایس کی ٹیرر لسٹ پہ شامل تھا، اور اس کے سر پہ باؤنٹی تھی. $10 million کا ایوارڈ تھا کہ جو اس کو پکڑے گا یا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن دے گا، ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے. تو اس شخص کو ہی آل آف اے سڈن جو ہے وہ سیریا کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل اور یو ایس. سو گریٹر اسرائیل مینس کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کا میپ تبدیل ہوگا. گولان ہائٹس، لیبنان، جہاں جہاں اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ سب علاقے ہمارے قبضے میں آئیں، یہ وہاں پہ قبضے کی کوششیں ہیں. یو ایس کمپلیٹلی ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایک اور اب آپ غزہ کے بعد یمن میں بھی ویسے مناظر شاید خدا نخواستہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. یہ ضرور ہے کہ شاید اس کو کوئی بھی میڈیا ٹیلی کاسٹ نہ کرے، ہم تک خبریں نہ پہنچیں، بٹ دس از ہیپننگ. I'll see you tomorrow.